बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। सबसे पहले 24 करोड़ पाकिस्तानियों को दिलो जान से मुबारक हो। इंशाल्लाह वो दिन जल्द आ रहा है जब आप ये आवाज़ें सुनेंगे। हटो बचो, पेशावरी चप्पल पहने, हाथ में तस्बीह उठाए, आशिक मदीना आ रहा है, रास्ता साफ करो। ये बड़ा मुश्किल केस था, जाली मुकदमा था अलकादिर ट्रस्ट का, जो अल्लाह ने हवा में उड़ा दिया। खान के दामन को पाक साफ किया। इसकी मैं तफसील आगे बताता हूँ, कल जो होगा वो भी बताता हूँ। बाकी जो केसेस जुड़े हैं उसकी भी तफसील रखता हूँ। इस्टेब्लिशमेंट की पहली शिकस्त है, खान की आज़ादी होगी। 9 मई का केस और अलकादिर का ये बरीयत के बाद अब जजेस को सरेआम धमकियाँ दी जा रही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए। अब नामालूम के पैगामात, पगड़ी का फुटबॉल और खान के चेहरे की आवाज़ का खौफ इस्टेब्लिशमेंट छाया। ये भी मैं आखिर में बात करूँगा। डायलॉग की पेशकश और साथ अभी बिलावल की एक मतलब उल्टी हरकत कर दी। महमूद अचकज़ई जलसों की इजाज़त ना मिलने की वजह भी बता रहे हैं। और केपी में गवर्नर का दाखिला बंद हो गया। अली मीन गंडापुर के आज इंसदाद दहशतगर्दी में GHQ हमले समेत 11 मुकदमात में ज़मानत भी मंजूर होगी। और तहरीक इंसाफ और फजल रहमान साहब के दरमियान जो NA 148 में इत्तेहाद भी हो गया। ज़िमनी इलेक्शन है, ये जो बैरिस्टर तैमूर मलिक घोड़े के निशान पर लड़ रहे हैं, फजल रहमान के टिकट होल्डर वो उसकी हमायत करेंगे। और मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत को मुस्तफ़ी होने, नए इलेक्शन करवाने, फ़ौज को इलेक्शन से दूर रहने का और कुछ और बड़ी अहम बातें, तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद की भी बात कर दी। और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ वाज़ेह तौर पर मौलाना बिल्कुल डट के वाकई खड़ा हो गए। अब बड़ी अहम खबर, जो हाई कोर्ट से एक और जज का इस्तीफ़ा भी आने वाला है और ये जज वाज़ेह तौर पर बैरूनी मुदाखलत के ख़िलाफ़ है। 3 मज़ीद जजेस जो हैं मुदाखलत के सबूत भी लेकर आ रहे हैं सामने। और लेकिन सबसे पहले ये जो मैंने आपको शुरू में खबर दी, अल्लाह ने खान को सुरखरू किया। ये बड़ा मुश्किल और जाली मुकदमा था अलकादिर ट्रस्ट का। अभी साइफर का जनाजा भी बड़ी धूमधाम से आप जस्टिस अतर मिनुल्लाह सुप्रीम कोर्ट में खुद पढ़ाएंगे। और इद्दत वाली जो अपील है उसकी तो हालत ये है कि पाकिस्तान का कोई जज भी इस गंदगी में हाथ डालने को तैयार नहीं। इस घटिया लोगों का घटिया केस कोई सुनने को तैयार नहीं। जो सुनता है कानों को हाथ लगाता है और इन पर 4 हरफ भेजते हुए तौबा तौबा करता है कि 1400 साल में इस्लामी दुनिया में कभी ऐसा घटिया केस किसी आम बंदे पर नहीं हो। यहाँ तो मदीना के आशिक पर इल्ज़ाम लगा दिया। लतीफ़ खोसा सलमान सफदर को खराज अकीदत पेश करना चाहिए। अच्छी वकालत की, खूबसूरत दलाइल दिए, ज़मानत कन्फर्म कराई। खान के केसेस में देखें, ये 190 मिलियन पाउंड जो सज़ा मुअत्तल और ज़मानत मंजूर होने के बाद नैब तोशाखाना केस में पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान की सज़ा मुअत्तल कर चुकी है और ज़मानत मंजूर कर चुकी है, याद रखें। अब पीछे रह गया साइफर और इद्दत, वो मैंने आपको बता दी है, ज़ेर इल्तवा है। और इद्दत निकाह में भी अगर देखें, वकील रिजवान अब्बासी मुल्क से ना भागे 15 दिन के लिए, तो ये केस भी ख़त्म था। और आमिर फारूक भी अगर साइफर की अपील जो है वो ना भागे, वो भी सुन ले, तो ये मामला भी हल हो जाएगा। अब सज़ाओं के मामले पर जो ज़मानतों की मंजूरी है उसके बाद इंशाल्लाह इमरान खान की रिहाई मुमकिन है, अगर इन्होंने कोई ऐसा केस ना बना दिया कि खान ने इनकी किसी जानने वाली का दिल दुखा दिया है, कोई रिश्तेदार निकल आई इनकी, वो केस में ना डाल दें। कोई केस तो आपको पता है ऐसे ही रह गए हैं अब, और तो कोई केस नहीं बनता कि खान ने दिल तोड़ दिया किसी का। खैर, जवानी में वो भी जस्टिस आमिर फारूक और तारिक महमूद जहांगीरी दोनों ने ये जो अलकादिर का फैसला था, इसमें वाज़ेह तौर पर बताया खान ने कोई फ़ायदा नहीं उठाया। और ये बहुत बड़ा आपको पता है इल्ज़ाम इन्होंने लगाया था, जो अल्लाह ने हटा दिया खान से। अब मज़ीद मुकदमात हैं और उसके बाद जिसमें एक लॉन्ग मार्च में तोड़ फोड़ का मुकदमा थाना खन्नापुर में बना था, वो भी, उसमें भी खान की बरीयत है। और बाकी जो 2 केसेस हैं वो भी आप कल देख लें। कल खान की पेशी भी है, लेकिन उस पर मैं आखिर में बात करूँगा। अभी जजेस जो स्टैंड ले रहे हैं, बाबर सत्तार ने जो ख़त लिखा और बताया उसे धमकाया जा रहा है, बाकी जजेस भी कह रहे हैं कि हमें कहा जा रहा है केस ना सुनो। रजीम चेंज के बाद की जितनी मुदाखलत और साजिश अदलिया के काम में हुई, जिस तरह खुफिया इदारों ने की, ये खान के केसेस उसका सबूत है। हाई कोर्ट के जजेस की लेटर्स उसका सबूत है। और अब देखें, इंसदाद दहशतगर्दी के 5 जजेस के नाम गए हुए हैं और इन 5 पर इस्टेब्लिशमेंट मानने पर तैयार नहीं, उनका नोटिफिकेशन नहीं होने दे रही। वरना ये सारे केस ख़त्म थे। 9 मई में वैसे भी लोग रिहा हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों का मामला देखें किस तरह वो सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन नहीं मान रही। इसी तरह सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल की बदमाशी का लेवल देखें कि मरियम नवाज ने अडयाला जेल को बंद किया, नोटिफिकेशन पंजाब हुकूमत का है, जिम्मेदारी उनकी बनती है क्योंकि ज़ाहिर पंजाब उसकी जुरिस्डिक्शन में आ जाता है, खान उनकी जिम्मेदारी में आता है। लेकिन इसका इख्तियार कितना है लोगों का? टिकटॉक के अलावा इनके पास तो कोई इख्तियार नहीं। अब अदालत ने इमरान खान के मेडिकल टेस्ट, बुशरा बीबी के टेस्ट, शौकत खानम की टीम को पिम्स की टीम की मौजूदगी में इयादत की बाकायदा मंजूरी दी हुई है, लेकिन ये मानने पर तैयार नहीं सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल। और इस वक्त काजी फायज साहब का जो मुकाबला है वो तमाम जजेस के साथ हो रहा है। जजेस कह रहे हैं सारे इंसाफ हो, काजी फायज कहता है मैं नहीं होने दूंगा। तमाम जजेस कह रहे हैं मुदाखलत हो रही है, वो कहता है मैं नहीं होता। लेकिन यहाँ आके काजी फायज भी एक नुक्ते पर फंस गया बुरी तरह।
اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ سے جو ہے نا وہ اس وقت طاقت ریت کی طرح نکلتی جا رہی ہے، وہ اسے دبا کے پکڑنے کی کوشش کر لیکن رک نہیں رہی ہے، یہ سرک رہی ہے۔ اور سپریم کورٹ میں سماعت میں کل اگر خان ویڈیو لنک پہ آ گیا تو یقین کریں تحریک انصاف کے لوگوں کا خوف ختم ہو جانا ہے۔ تحریک انصاف کے لوگوں کو خان کی ایک تصویر آواز نظر آ گئی تو یقین جانے یہ معاملات اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ سے نکل جائیں، خان کے ایک دو الفاظ کام کر جائیں گے، کیونکہ عدلیہ میں ججز انہیں بھی حوصلہ مل رہا ہے۔ قاضی فائز کا بھی دیکھیں ایکسٹینشن تو انہیں سے مل نہیں رہی، اسے نظر آ رہا ہے۔ اب اگر کچھ بڑے فیصلے اس کی طرف سے بھی آ گئے، کیونکہ دباؤ قاضی فائز پہ بھی بہت زیادہ ہے، اسے یہ لگ رہا ہے کہ اس کے اوپر ایک اسٹیبلشمنٹ کی چھاپ لگ چکی ہے کہ وہ ان کا مہرہ ہے، ربڑ کی ناک ہے، کٹ پتلی ہے، جدھر موڑے مڑ جائے، جو فیصلہ کروائیں کر لیں۔ اب یہ ساری ساکھ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کی بنائی گئی تھی قاضی فائز صاحب کی طرف سے، وہ ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور پاکستان کی تاریخ میں اسے بھی جسٹس منیر، مولوی مشتاق، جسٹس قیوم سے بھی نچلے درجوں میں اس وقت دیکھا جا رہا ہے۔ وہ اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے ایک بڑا کام کوئی نہ کوئی ضرور کرے گا، یہ دیکھ لیجیے گا آپ۔ اور جو ججز کو اب طاقت مل رہی ہے سیاسی رہنماؤں سے، فضل الرحمان جو بیان دے رہا ہے، کھل کے کہہ رہا ہے وہی بات جو عمران خان بار بار کہتا رہا ہے۔ عمران خان یہی کہہ رہا تھا نا کہ خوف کے بت توڑیں، فضل الرحمان نے بھی یہی بات کی آج کہ ذہنیت کو ختم کرو کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور حکومتی عہدے میں جو لوگ، اتحاد میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ تو صرف عہدوں پر بیٹھے ہوئے۔ اب تحریک انصاف کے ساتھ جو ان کے ماحول بہتر ہوتا ہے تو اس سے ان کی حوصلہ افزائی ہوگی، ججز کی حوصلہ افزائی ہوگی، اور سب سے بڑھ کر جو دوبارہ الیکشن کا مطالبہ اور فوج کو الیکشن سے دور رہنے کا مشورہ۔ دیکھیں اگر ججز اس طرح بھاگے نا، ضمانتوں کے فیصلے دیں، استعفے نہ دیں۔ ابھی جو ایک جج صاحب ہے، ابھی آپ کو پتہ ہے ان کے استعفے کی جو ہائی کورٹ سے بات ہو رہی ہے، اور وہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے، بھاگنا نہیں چاہیے۔ اب جو پریس کانفرنسیں کرواتے تھے، فیصل واڈا دیکھیں وہ خود بھونکنے، معاف کیجیے گا، بولنے کے لیے آگے پریس کانفرنس میں، اصل میں بابر ستار نے ماری ادھر ہے جدھر درد زیادہ ہو رہا ہے، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کا شاہ رخ خان بنا کے تمام تصویروں تمام ٹی وی پہ چلا دی انہوں نے پریس کانفرنس۔ مجھے وہ لطیفہ یاد آ گیا، جنگ عظیم کے دوران تاج برطانیہ بڑا بے بس ہو گیا تھا، فوجی بھرتیاں رکی، وہ پنجاب آ گئی، چودھری صاحب کو انہوں نے ڈرایا دھمکایا، مراسی کو بلایا، مراسی کو بھرتی کرو۔ مراسی کی ماں کو پتہ چلا، اس کا دل دہل گیا، میرا بیٹا فوج میں، فوراً برطانوی افسر کے پاس پہنچ گئے، اسے کہتی ہے دیکھو نوبت اگر یہاں آ گئی کہ آپ دوسری قوموں کو چھوڑ کے میرے بیٹے کو بھرتی کر رہے ہیں تو پھر بادشاہ سے کو صلح کر لیں۔ تو میرے خیال میں جنگل کے بادشاہ کو بھی چاہیے کہ اگر فیصل واڈا سے ہی صفائیاں دلوانی ہیں، فیصل واڈا سے ہی دھمکیاں دلوانی ہیں، فیصل واڈا سے ہی الزامات لگوانے ہیں، اسی سے ثبوت لینے ہیں، تو پھر میرے خیال میں صلح کر لیں، کیونکہ سسٹم سے کنٹرول ان کا ختم ہو رہا ہے، ان کا روب دبدبا خوف ختم ہو رہا ہے۔ ہاتھی سارا نکل چکا، صرف یہ دم پھنسی ہوئی ہے اس وقت۔ اور پاکستان کی قوم تو کہتی دیکھیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، انہوں نے جا کے شلواریں اتارنی شروع کر دی، اسے بہادری سمجھنا شروع کر دیا۔ اب اس لیول پہ دشمن ہو تو مولا جٹ کی وہ فلم ہے سلطان رائی کا بڑا مشہور ڈائلاگ تھا، اس میں وہ جیل میں بیٹھ کے دعا کرتا ہے اللہ مجھے دشمن بھی غیرت مند دے۔ تو یہ پتہ نہیں واڈا جیسے لوگوں کی کون سی مجبوریاں، کون سے کمزور لمحات ہیں، کون سی گھٹیا ویڈیو ہاتھ میں کہ انہیں کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے ججز پر۔ پہلے ججز کی اولاد اغوا کرو، پھر اس کی ویڈیو بناؤ، پھر اس کے رشتہ داروں کو اغوا کرو، ان پہ تشدد کرو، اور آج حالت یہی واڈا کو چھوڑ دو۔ اس سے بہتر ہے صلح کر لیں۔ واڈا کو چھوڑنا ہو یا زرداری کے جو بلاول صاحب ہیں، بیٹا بلاول ہے، اس کو اس طرح کھلا چھوڑنا کہ کہتے ہیں عمران خان جیل میں گھبرا گیا تھا اور اس نے اعلان جنگ وہاں سے کیا، کارکنوں کا ملٹری تنصیبات پر، شہداء کے مجسموں پر حملے کرو۔ کہاں 9 مئی کی دہشت گردی، کہاں محترمہ کی شہادت۔ اب محترمہ کی میں بڑی عزت کرتا ہوں، لیکن بلاول کی ان باتوں پر مجبوراً بتانا پڑتا ہے ان کو حقائق، یہ بڑا ضروری ہے۔ پہلے تو انہیں شرم آنا چاہیے، جس نانا کے نام پر 40 سال سے سیاست بیچ رہے ہیں، اس کے قاتل کے بیٹے کے ساتھ جبھیاں ڈال کے، اور اس کے روحانی بیٹے کے ساتھ بیٹھ کر مرد مومن مرد حق، اور میں آگے کیا کہوں، احمد قاضی کے مقدمے میں امریکی اہلکار نے کہا تھا اچھے پیسے دے تو یہ سیاستدان اپنی ماں بھی بیچ دیں۔ یہ بات حقیقی معنوں میں بلاول جیسے لوگوں کے بارے میں کی تھی۔ اور خان گھبرا جاتا تو آپ کے نانا کی طرح نعرہ لگاتا، ادھر تم ادھر ہم، جس طرح ذوالفقار علی بھٹو نے شیخ مجیب کا مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا، زبردستی حکومت بنائی، اقلیت کو اکثریت میں بدلوایا، جعلی حکومت۔ آج آصف زرداری جعلی صدر ہے۔ سیاست کی یہ گراوٹ کے آس پاس زرداری کی سیاست لانے کے لیے تحریک انصاف کا امیدواری واقع بالکل ان کے نانا جیسا تحریک استقلال کا اس دور کا وہ بندہ غائب کروایا۔ آج وہ عامر ڈوگر نے جو باتیں کی کہ یہ بلاول اپنے گھر کی جو لڑائی ہے، اپنے والد کا جو غصہ ہے، باپ بیٹے کی نہیں بنتی، وہ شادی کرنے پہ تیار نہیں، اپوزیشن کا اوپر آ کے غصہ یہاں تو اپنے پیٹ سے کپڑا، مطلب معاف کیجیے گا، اپنا چہرہ دکھانے پر۔ تو دیکھیں یہ سب کے سب جو ہے شرم سے ان کے سر جھک گئے۔ یہ عامر ڈوگر صاحب کے الفاظ ہیں، شرم سے جھکنے والے سر کے۔ اب پھر ساتھ اسی سانس میں ڈائلاگ کی آپشن بھی پیش کرتا ہے کہ صدر پاکستان زرداری نے ڈائلاگ کہا تھا جی، تو میں بھی اس کا بیٹا ہوں، ڈائلاگ کی بات کر رہا ہوں۔ یہ منافقین کا وہ ٹولہ بن چکے ہیں، بغل میں چھری منہ میں رام رام، وہ والی واردات کرتے ہیں، ان کی باتیں کو نہیں۔ اب کل خان کی پیشی آپ کو پتہ ہے
ویڈیو لنک پہ ہونی تھی، انہوں نے آج پہلے ہی اڈیالہ جیل کو بند کر دیا، تمام ملاقاتیں کینسل کر دیں. اور برطانوی آپ کو پتہ ہے وہ سیدہ وارسی صاحبہ وہ آئی ہوئی خان سے ملنے کے لیے، پیغامات لے کر خان کی حالت دیکھنے، بات چیت کرنے، اور جو بات ان سے عمران خان نے کرنی ہے اس وقت یہ لوگ بیٹھ بھی نہیں سکتے اس میٹنگ میں، کیونکہ ظاہر ہے وہ پروٹوکول سے آتی ہیں، سرکاری معاملہ ہے. اب اس بات چیت کو لے کے برطانیہ میں جانا تھا، وہ معاملہ پھر آگے بڑھنا تھا، اور برطانیہ میں بھی حکومت اس وقت بڑی خطرے میں، وہاں پہ بھی آپ کو اگر آپ دیکھیں کہ بلدیاتی انتخابات ہوئے تو وہاں پہ بھی معاملہ اس وقت یہ ہے کہ جو پاکستانی اور جو اسلامک پارٹیز ہیں وہ بڑی پاور میں، اور فلسطین کے معاملے کو لے کر وہاں بھی حکومتیں بدلنے والی. تو ان چیزوں کو لے کے سیدہ وارسی اگر یہ ساری معلومات عمران خان سے ملنا چاہتی تھی، انہوں نے کل وہ واردات کی. اب اگر کل یہ جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ روک نہیں سکیں گے عمران خان کا جو ویڈیو پیشی ہے اس میں عدالت میں، اور یہ پیشی روکنے کے لیے ساری واردات ہو رہی ہے، یقین کریں اتنی گھبراہٹ پاکستان کی تاریخ میں کبھی آپ نے نہیں دیکھی ہوگی. اور کچھ لوگ اسے میں دیکھ رہا تھا، ان کے نون لیگ کے کچھ صحافی ہیں وہ فرما رہے تھے کہ یہ سہولت مرزا کو آپ نے انٹرویو دلوایا، اتنا شور مچا، مطلب ان لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی کہ یہ عمران خان کے اوپر بنائے ہوئے کیسز دیکھ لیں ایک دفعہ کہ یہ کیسز ہیں کیا. خان کے اوپر ایک کیس جو ایسا نہیں ہے کہ جس کی کوئی بنیاد ہو، ان کیسز کو سہولت مرزا کے کیسز کے ساتھ ملا رہے ہیں. یہ ان لوگوں کی آپ علمی قابلیت کی حالت دیکھ لیں. اور اس کے ساتھ ساتھ علی امین گنڈا پور نے جو گورنر کو انیکسی جو ہے گورنر کی خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں، گورنر نے اب بڑی کوشش کی کہ وہ آگے آپ کو پتہ ہے آئیں کھانا کھائیں، آئیں بیٹھیں بات کریں، لیکن علی امین گنڈا پور نے اس کی جو انیکسی ہے جہاں پہ وہ آ کے گورنر ٹھہرتا ہے اس پہ قبضہ کر لیا ہے کہ یہاں گورنر نہیں اب آ سکتا. تو یہ اصل میں پاور دکھانے کے علی امین گنڈا پور کی پوری کوشش ہے ان کو جواب دینے کی. اگر آپ نے گورنر راج کا سوچا بھی تو اس کا حال کیا. ان لوگوں کے آپ کو پتہ ہے واردات کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ پہلے کھانا کھلاؤ. زرداری تو ہمیشہ آپ کو پتہ ہے اسی معاملے کا فنکار آدمی ہے، اور ان کو شرم یہ بھی نہیں آتی کہ ابھی ان کی دیکھیں دبئی لیکس میں ان تمام لوگوں کی پراپرٹیاں نکلیں، ساری کی سارے لوگوں کی، اور انہوں نے بہانہ کیا رکھیا ہوا ہے کہ جی وہ پراپرٹیاں ہم نے پہلے کی خریدی ہوئی ہیں. عوام کا مال سارے کا سارا چوری کر کے پاکستان کو یہ لوگ غریب کر کے ایک ایک ادارہ پاکستان کا جس طرح تباہ و برباد کیا گیا، جس کی آج یہ بولیاں لگا رہے ہیں. دیکھیں ابھی ایران نے 4 بہا کی ہندوستان کے ساتھ تجارت کر لی، سارا معاملہ ادھر سیٹ کر لیا. ان کی اتنی جرت نہیں ہوئی کہ یہ ایران سے گیس لے سکیں، صرف کیونکہ امریکہ نہیں مان رہا. اسی لیے عمران خان، اور ابھی یہ جو ڈرون حملے کی بات ہوئی ہے یہ پہلا معاملہ ہوا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. ابھی انہوں نے افغانستان کے ساتھ وہ معاملہ بھی چھیڑنا تھا، اسی لیے خان کو یہ باہر آتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے. لیکن ایک ہی چیز ہے جو انہیں اس وقت پریشان کر رہی ہے، گھٹنوں کے بل لا رہی ہے، وہ معیشت ہے. ایک طرف ابھی بجلی کے بل، اور یہ جو خان نے تو 30 جون اور اپنی رہائی کی تاریخ ستمبر کی دی ہوئی ہے، کیونکہ عمران خان کو پتہ ہے کہ کیا کیا ہونا ہے اور کس طرح ہونا ہے، اور کس طرح جنگل کا بادشاہ خود جیل میں سے لینے بھی جائے گا. یہ بھی بات یاد رکھیے گا، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ بھی ہوتا ہوا نظر آئے گا. اور اس کے بعد انہیں کیا اللہ کرے انہیں پہلے احساس ہو جائے اور یہ معاملات ٹھیک کریں، فضل الرحمان کی بات مان لیں اور الیکشن سے اپنے آپ کو دور کریں، اور حکومت جو ہے عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم کریں، عمران خان کو رہا کریں، آگے پاکستان کو چلائیں. آگے طاقت سے یہ نہیں چل سکتا. یہ وہ ریت اپنے ہاتھ میں پکڑ کے کھڑے ہیں اور سمجھ رہے ہیں اس کو پکڑ کے سدا کھڑے رہیں گے، ایسا ہوتا نہیں. قدرت کا اصول ہے، اسے اب تسلیم کر لیں، جتنی جلدی اتنی بہتری ہے پاکستان کی بھی اور ان کی بھی. اللہ پاکستان پہ رحم کرے. آج صدیق جان میرے ساتھ موجود ہوں گے. ابھی قانونی بہت سارے آپ کو پتہ ہے پہلو سارے ہی بلکہ قانونی ہیں، ان پہ بات کرنی ہے، اور صدیق جان سے بہتر کوئی قانونی رپورٹر نہیں ہے آپ کو پتہ ہے اس وقت کورٹ میں. تو وہ ضرور چیک کیجیے گا. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.